बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म। वादे के मुताबिक हम एक बार फिर से हाज़िर खिदमत हैं उसी मौज़ू के साथ जो कि हम पिछली बार गुफ्तगू कर रहे थे, यानी मेराज के सिलसिले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। और मेराज में दो पहलू है, एक तो जब ज़मीन ये अर्श फ़र्श का देखा जाए, फिर बात होती है अर्श की। तो फ़र्श तक ही हम रह गए थे बहुत से सवालात करके। अब आते हैं अर्श पे जाने के बाद क्या क्या हुआ, ये उसमें भी काफ़ी शुबहात हैं और बहुत से सवालात हैं लोगों के जहनों में। उन तमाम सवालों के जवाब वादे के मुताबिक बार हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की हसन साहब किबला। आपका हम एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आपका अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किबला आपका हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खुदा आप सब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। नाज़रीन, आपको हमारा पिछला एपिसोड अगर याद हो तो बहुत से सवालात के जवाब हमने आप तक पहुँचाए हैं। अब आइए सबसे पहला सवाल ये खिदमत में रखते हैं। पहला सवाल किबला ये है कि हुजूर मेराज पे जा रहे हैं, अर्श की तरफ जा रहे हैं, और साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर की तरफ जाती है तो एक ऐसा मकाम आता है कि जो एरिया एयरलेस है, यानी हवाई नहीं है, और वहाँ पे चीज़ फिर किधर जाएगी कुछ नहीं मालूम। तो फिर कैसे हुजूर चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमको ये हक़ है कि हम अपनी तारीख़ी हकीकतों या हिस्टोरिकल फैक्ट्स को साइंस के ऊपर तौलें जी, लेकिन ये बात भी समझने की है कि क्या वाक़ईन मेराज के माना ये है कि ऊपर की तरफ गए। अगर मेराज के यही माना है तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेस के जो एयरलेस शुमार किया जाता है वहाँ पर कैसे बुराक गया। तो इस सवाल हमने किबला आपके जवाब से ही किया जब आपने मेराज के मीनिंग अरबिक बता रहे थे कि वो बुलंदी की तरफ। जी, उसी वक्त मैंने ये बात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी थी कि परवरदिगार आलम ने मेराज दी है, यानी सैर कराई है, यानी मुक़द्दस सफ़र को मेराज कहा जाता है, नहीं कि ऊपर की तरफ जाने को मेराज कहा जाता है। अच्छा, वरना मैं खिदमत में और आपकी जल्दी से अर्ज़ कर दूं ताकि बात क्लियर हो जाए कि जब पैगंबर, मैंने पिछली दफ़ा ये बात कही थी कि अंबियाए किराम ज़मीन पर इमाम हुसैन की ज़ियारत करने आते हैं। छठे इमाम की हदीस ये है कि अंबियाए किराम को मेराज होती है। आ कहाँ से नहीं है? अर्श इलाही से। कहाँ आ रहे हैं? इमाम हुसैन की बारगाह में। तो ज़ाहिरन तो ऊपर से नीचे समझना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मेराज कहते हैं मुक़द्दस सफ़र को। जी, पैगंबर इस्लाम को परवरदिगार आलम ने खाने काबा से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से अर्श परवरदिगार वहां तक पहुंचाया। ये बीच में ऊंचाई, बुलंदी, आसमान, फजा, ये सारी बातें तो तब आएंगी कि जब हम ये कहें कि ऊंचाई की तरफ गए। अच्छा, लेकिन पैगंबर इस्लाम का ये सफ़र वो सफ़र है कि जिस सफ़र में परवरदिगार आलम ने जनाब रसालत माब को अर्श इलाही पर बुलाया है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर यही बात है कि एयरलेस स्पेस में पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले गए, तो जब खुद जाना मोजिज़ा है तो क्या यह मोजिज़ा शुमार नहीं होगा कि ऐसे स्पेस से पैगंबर इस्लाम गुजरे कि जो एयरलेस है? तो जब ज़मीन पे रहने वाले किसी मखलूक को परवरदिगार अर्श पर बुला रहा है बतौर मोजिज़ा, तो फिर उन जगहों से भी गुजरने में कोई मुश्किल नहीं है कि जिन जगहों के ऊपर मसलन हवा नहीं पाई जाती, जहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल कुल्लन अगर देखा जाए तो मेराज मोजिज़ा है, लिहाजा इसमें पाई जाने वाली सारी चीज़ें मोजिज़ा हैं। अब उसको हम अपनी अक्ल पर नहीं बल्कि खुदावंद करीम के इंतज़ाम के मुताबिक देखेंगे कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अच्छा किबला, पिछले हफ्ते एक सवाल हमने किया था कि कैसे 1,24,000 अंबिया उस मस्जिद में अटे, मस्जिद हरम में, और कैसे नमाज़ पढ़ी गई। वहीं से एक सवाल आपकी बातों पे थोड़ा सा मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, इसलिए ये सवाल रख रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ी, फिर हुजूर मेराज पे गए, फिर नबियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, चौथे आसमान पे कोई मिला, फिर ऐसी है रवायतें, तीसरे आसमान पे कोई मिला, चौथे आसमान पे जनाब ईसा से मुलाकात हो रही है। जी। तो यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुजूर के पीछे इन लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं और फिर हुजूर से पहले ही इन लोग पहुँच भी जा रहे हैं। सही। तो वो लोग किस बुराक से गए थे? मादियात और मानवियात की दुनिया में यही फ़र्क है। पहले तो मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि वो नमाज के जिसको आपने बतौर रेफरेंस पेश किया है वो नमाज ज़मीन की नहीं है।
ایکسیپٹ کیے لیتے ہیں کہ وہ نماز زمین ہی کی ہے. پھر بھی جی. مادیات اور معنویات میں یہی فرق ہے. مادیات کو پلیس چاہیے, معنویت یا معنوی چیزوں کو پلیس نہیں چاہیے, پلیس لیس ہیں. سیکنڈ تھنگ, مادیات اور معنویات میں مادیات کو ایک پلیس سے دوسرے پلیس میں ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لگتا ہے, جبکہ جو چیزیں روحانی ہیں, اسپرچولیٹی والی جو چیزیں ہیں, ان میں ٹرانسفر ہونے میں ٹائم ہی نہیں لگتا ہے. اچھا, چشم زدن میں وہ چیز ٹرانسفر ہو جایا کرتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ اتنی جلدی کیسے عرش پہ پہنچ گئے, چوتھے آسمان والا نبی چوتھے آسمان پہ, پانچویں آسمان والا پانچویں آسمان پہ, نہیں, ان سب کو ٹائم نہیں لگے گا, چونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جو ٹائم لیس ہیں, جہاں کے اوپر ٹائم کی امپورٹنس ہے ہی نہیں, چونکہ ان کو ٹرانسفر ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. جب پیغمبر اسلام زمین سے عرش الہی تک جائیں اور ذرہ برابر بھی ٹائم نہ لگے, تو جب پیغمبر کو ٹائم نہیں لگ رہا ہے تو پروردگار کیا معجزے سے ان انبیاء کرام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم معجزے کی حیثیت سے نہیں ہے. قبلہ ایک سوال اکثر یہ عقل کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, جب جنت آ رہی ہے اور اس کا دروازہ آ رہا ہے, تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. انہوں نے حضور کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیسے اندر داخل, یعنی آپ کون ہیں. تو یہ سوال میرے خیال سے یہ تو روایت یا جھوٹی ضعیف ہے یا پھر لکھنے والے بھی اس کے, کیونکہ جبریل امین کا تو آنا جانا حضور کے پاس بار بار تھا. صحیح. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک چیز ذہن میں اپنے رکھیے گا کہ روایت کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ البتہ غلط کہنے کے بھی بہت سے ہمارے پاس راستے ہیں. مثلا روایات کی دنیا میں پیغمبر اسلام کو لینے کے لیے جناب جبریل امین خود زمین پہ تشریف لائے ہیں, خود پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات, اگر آپ یہ روایتی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پیغمبر اسلام سے یہ پوچھ لینا کہ آپ کا سوال, یعنی آپ کون ہیں, آپ کس لیے تشریف لائے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو نہیں پہچانا, بلکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی بڑی بات کو واضح کرنے کے لیے اس قسم کے کوشچنز کیے جاتے ہیں. مثلا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بندوں سے پوچھا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کیا خدا کو نہیں پتا ہے کس نے پیدا کیا؟ نہیں, لوگوں سے کچھ بات کہلوانی ہے. ایک اور میں ایگزامپل دوں, حدیث قصہ میں جب چادر میں سب جمع ہو چکے ہیں, جناب جبریل امین پوچھیں کہ خدارا یا رب ومن تحت الکسا, خدارا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل امین نہیں جانتے کون ہے. نہیں, وہ اس لیے تاکہ پیغمبر اسلام کے گھر والوں کے بارے میں خدا کی زبان سے, خدا کی لسان سے کچھ سنیں, لہٰذا جناب جبریل امین پوچھ رہے ہیں. اسی طرح سے جناب پیغمبر اسلام سے گفتگو کرنے کے لیے, اگر یہ روایت معتبر ہو تو جناب رسالت مآب سے گفتگو کرنے کے لیے کچھ تو ٹاپک ہونا چاہیے, بات کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے کہ آپ سے بات کریں. تو اب پوچھیں گے آپ کون ہیں, خیریت ہے, طبیعت نہیں, یہ ساری باتیں صرف کس لیے ہیں؟ تاکہ گفتگو کے آغاز کرنے کا کوئی موقع مل جائے. تو البتہ نہ ایسی روایتوں کو ہم انکار کے مرحلے میں لا سکتے ہیں, نہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں اقرار کریں. جو معتبر روایتیں ہیں ان میں اس قسم کے جملے نہیں ملتے, لیکن روایات کی دنیا میں ہے, ایکسیپٹ کرنے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ, یہ پرابلم ہمارے لیے نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے واضح جواب دے دیا. واقعی اس کا شبہ اگر پیدا ہو رہا ہو کہ حضرت جبریل نے پوچھا ہو. اچھا, ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں قبلہ کہ خدا اپنے تمام بندوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے رگ گلو سے بہت قریب ہوں, تو پھر جب اتنے قریب خود خدا ہے, پھر حضور کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ جی صحیح کہا آپ نے. دیکھیے, ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج خدا سے ملاقات کے لیے ہے, جبکہ خدا سے ملاقات کے لیے معراج نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل دے دوں پھر اپنی بات کو آپ کے لیے واضح کر دوں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے ملاقات کے لیے نہیں ہے, تو پھر یہ سورہ یہ ابن عباس نے جو اپنی تاریخ خمیس میں جو روایت لکھا ہے اس میں باقاعدہ ہے کہ خدا سے ملاقات ہوئی. جی 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 یہ دیکھیے دو کوشچن ہو گئے. اب مجھے پہلے والے کا رپلائی دے لینے دیے, پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں واپس آتا ہوں. دیکھیے, کیا خدا اس ممبئی شہر میں نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ حکم ہے کہ جاؤ. ہاں, یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ خدا سے ملنے نہیں جاتے, خدا کی ایک نشانی کا طواف کرنے جاتے ہیں. صحیح. متوجہ ہوئے؟ بالکل. پیغمبر اسلام عرش پر اس لیے گئے ہیں تاکہ خدا کی نشانیوں کو دیکھیں, نہ یہ کہ خدا کو دیکھیں. میں اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے
قرآن مجید جو جناب پیغمبر اسلام کی معراج کا ریزن بیان کر رہا ہے، ایم بیان کر رہا ہے، کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے ان کو بلایا کیوں؟ تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائیں. یعنی پیغمبر اسلام کو معراج پہ بلانے کا پرپس کیا ہے؟ کہ اپنی نشانیوں کو ان کو دکھایا جائے. خدا سے ملاقات نہیں، خدا کی نشانیوں کو دکھانا. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام عرش پہ اگر جا رہے ہیں تو خدا سے نہیں، نشانیوں سے ملنے جا رہے ہیں. اب دوسری بات، آپ نے یہ بات کہی کہ جناب ابن عباس کے بقول جناب رسالت مآب نے عرش پر خدا کو دیکھا، اور یہی نہیں بلکہ اتنی تاکید روایتوں میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعینہ رآہ، بعینہ رآہ، تاکید ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے عرش پر جناب رسالت جناب احدیت کو نہیں دیکھا ہے، خدا کی زیارت نہیں کی. کیوں؟ خدا دیکھنے کے لائق، خدا کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ کوئی دیکھے. دلیل میرے پاس موجود ہے دو. ایک مسروق کا بیان کہ جس موقع کے اوپر انہوں نے جا کر جناب عائشہ ام المومنین سے پوچھا کہ یا ام المومنین ہل رآ محمد ربہ، کیا جناب رسالت مآب نے اپنے خدا کو دیکھا شب معراج؟ قالت لقد قف شعری ما قلت مما قلت، جو تم نے کہا میرے بال کھڑے ہو گئے. ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ تمہارے اس جملے سے میں لرز گئی، ڈر گئی، کانپ گئی. اس کے بعد فرمائے اعلان قالت من حدثک ان محمدا رآ ربہ فقد کذب، جس نے یہ بات کہی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار. ام المومنین کہتی ہیں کہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خدا کو آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جناب رسالت مآب نے اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھ لیا؟ اس کے بعد فرمایا، کہتی ہیں کہ میں نے خود پیغمبر اسلام سے پوچھا تھا، انہا اضافت انہا سألت النبی عن ذالک، کہ خود کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا تھا. فاخبرہا، پیغمبر اسلام نے ام المومنین سے فرمایا تھا کہ انہو لم یرہ وانما رآ جبرائیل، پروردگار کو نہیں جناب جبریل امین کو عرش پہ دیکھا ہے جناب رسالت مآب نے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام عرش پہ جا رہے ہیں، خدا کو نہیں، خدا کی نشانیوں کو، خدا کے بندوں کو، خدا کی بنائی جنت کو، خدا کے بنائے ہوئے جہنم کو، ان سب کو دیکھ رہے ہیں. اچھا. تو یہ تصور کہ خدا کو دیکھا یا خدا سے ملنے گئے صحیح نہیں ہے، بلکہ خدا سے نہیں، خدا کی نشانیوں کو دیکھنے گئے تھے. خدا کو نہیں دیکھا ہے، خدا سے منسوب چیزوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر مشاہدہ فرمایا ہے. چلیے قبلہ، مقصد بھی سماع ناظرین کو سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے معراج حضور کو کیوں کروائی تھی. لیکن ایک اعتراضی سوال اس میں یہ ہے جو بہت ہی بڑا اعتراض ہے. قبل اس کے کہ وہ سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ناظرین رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو وہ کیا اعتراضی سوال ہے، آپ کی خدمت میں سوال اور اس کا جواب ہم پیش کریں گے، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. اے اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر. یوسف کے خدا عظیم کے روبرو آرزی دکھانی چاہیے، اس کے سامنے زمین بوس ہو جانا چاہیے. ناظرین بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں. پروگرام آخر سچ کیا ہے گفتگو ہو رہی ہے معراج کے سلسلے سے. بریک سے جانے سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اہم ترین سوال پیش کریں گے. وہ اہم ترین سوال کیا ہے قبلہ؟ وہ سوال یہ ہے کہ جب حضور معراج پہ پہنچے ہیں اور خدا سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر وہاں سے جب پلٹنے لگے ہیں تو تیسرے یا چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور 50 نمازیں جو ہے 50 نمازیں حضور لے کر کے آ رہے ہیں. تو جناب موسیٰ نے ٹوکا کہ امت پہ یہ تو مشکل ہو جائے گا 50 پڑھنا، آپ اس کو کم کروائیے. حضور جاتے ہیں 5 کم ہوتی ہے، پھر آتے ہیں، پھر جناب موسیٰ، مختصر یہ کہوں کہ حضور کا کئی بار آنا جانا ہوا اور آخر میں یہ طے پایا کہ 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ امت پہ فرض کی گئی. تو سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا خیال کیا بہتر نہیں جانتا تھا، اور کیا حضور سے بہتر جناب موسیٰ ہیں جو سمجھا رہے تھے کہ آپ جائیے اور کم کروائیے؟
دیکھیے یہ روایت جو آپ نے بیان کی ہے وہ روایت اتفاق یہ ہے کہ ہمارے وہاں سے زیادہ بقیہ علماء اسلام کے وہاں زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی ہمارے وہاں تو مختصر سے 2-3 ہی علماء نے نقل کی ہے, بقیہ کے وہاں تو بہت ہی زیادہ یہ روایت پائی جاتی ہے. بہت زیادہ. مثلا میں کشف الاستار میں بیان کروں, اس کے اندر تو نہ جانے کتنے علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے مشورے سے نماز کو کم کر دیا گیا. آپ نہیں کرتے؟ دیکھیے میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, نہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں نہ اس کا اقرار کر رہا ہوں, روایت موجود ہے. لیکن اتنے زیادہ علماء بھی ہمارے وہاں نہیں نقل کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ ہمارے وہاں قطع کے مرحلے میں نہیں, خبر واحد ہے. خبر واحد کی ایک مستقل بحث ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا نہ ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن جو ہمارے پاس راہ حل ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے پروردگار نے بہت سارے موقعوں پر اپنے حبیب سے مشورہ کیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام سے میرے پروردگار نے مشورہ کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پیغمبر اسلام کے کہہ دینے سے خدا کے ارادے میں کچھ چینجنگ پیدا ہو جائے, بلکہ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں پیغمبر اسلام کی عظمت واضح ہو جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ جس چیز کو ان کے لیے آسان قرار دیا گیا ہے وہ اس آسانی کا سبب پیغمبر اسلام کو قرار دیں. یہ جو روایت ہمارے وہاں پائی جاتی ہے کہ جناب رسالت مآب سے پروردگار نے 50 وقت کی نماز کا تذکرہ کیا, لازم نہیں کیا تھا, تذکرہ کیا. پیغمبر اسلام نے آ کر جناب موسیٰ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد جا کے اس کو کم کرایا. 5 وقت کی نماز کم ہوئی, پھر اور 5 وقت کی نماز کم ہوئی, پھر اور 5 وقت کی نماز کم ہوئی, 5 ہو گئی, یہاں تک کہ 5 تک بات آئی. اور پھر پیغمبر اسلام کی روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اب اس سے زیادہ کم کراتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. تو یہ جو پیغمبر اسلام کا جناب موسیٰ سے مشورہ کرنا ہے تو مشورہ کرنے میں چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے. وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ, قرآن مجید کہہ رہا ہے پیغمبر آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے. اصحاب تو بہرحال کوئی پیغمبر اسلام کے مقابل وہ رتبہ نہیں رکھتے. جناب موسیٰ تو بہرحال ایک رتبہ ہے, درجہ ہے. اصحاب سے مشورہ کرنے کے لیے, مشورے کے معنی نہیں ہوتے کہ آپ ایکسیپٹ بھی کیجئے, مشورے کے معنی ہوتے آپ ان سے گفتگو کیجئے. حتیٰ جناب رسالت مآب نے جناب جبریل امین سے کہا تھا کہ مجھے مشورہ دو. تو یہ مشورہ کس لیے تھا؟ اس لیے نہیں کہ مشورہ لینے سے پیغمبر اسلام چھوٹے ہو جائیں گے, نہیں, بلکہ ایک بات ہے, عمومی کامن سی بات ہے کہ بھئی آپ بھی اپنا ویو پیش کیجئے, آپ بھی اپنا ویو پیش کیجئے, جناب جبریل امین آپ بھی اپنا ویو پیش کیجئے. دوسری بات, جناب موسیٰ نے جو بات کہی تھی کہ آپ ذرا سا کم کرا دیجئے, وہ اس لیے نہیں کہ ہم یعنی پیغمبر اسلام کی امت کے لیے ہمدردی آپ کے پاس پائی جاتی تھی, نہیں, بلکہ آپ سچویشن محسوس کریں. جناب موسیٰ رسالت میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ اپنی امت کے لیے کچھ کم کرا دیجئے, اس لیے کہ میرے پاس میری امت کا ایکسپیرینس ہے. کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کی امت کے لیے پروردگار کے وہاں سے کھانا نہیں آئے گا, آپ کی امت کے لیے پروردگار کی بارگاہ سے دسترخوان نہیں آئے گا. یعنی ان کو اپنی زندگیوں میں کھانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے, بچوں کے پیٹ کے لیے بھی کوشش کرنی ہے, ساری محنت. اس درمیان 50 رکعت نماز, 50 وقت کی نماز مشکل ہے. میری امت جس کے پاس من و سلوہ آتا تھا, جس کے پاس خدا کی بارگاہ سے دسترخوان آتا تھا, جن کے بچوں کے پیٹ پالنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ تو عبادت کرنے پہ تیار نہیں تھی. تو آپ کی امت کے جس کو بقیہ امور بھی انجام دینے, وہ کیسے عبادت کر پائے گی؟ یہی تو سوال ہے. تو کیا خدا نہیں جانتا تھا ان باتوں کو؟ یقیناً خدا جانتا ہے, یقیناً پیغمبر اسلام بھی اس بات سے واقف ہے, لیکن جناب موسیٰ اپنے ایکسپیرینس کو بیان کر رہے ہیں. ایکسپیرینس کو بیان کرنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے. جناب پروردگار جناب رسالت مآب سے 50 وقت کی نماز کو کہنے کے بعد علم پروردگار میں یہ بات محفوظ ہے کہ نماز کو کم کیا جانا ہے, لیکن چاہتا کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ذریعے سے نماز کم ہو جائے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے ہم گھر میں بھی کوئی قانون بناتے ہیں, لیکن اس قانون کے بارے میں مثلاً اگر گھر کا کوئی اور فرد کہہ دے کہ بھئی اس قانون کو چھوٹا کر دیا, ہم چھوٹا کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں. ہم بھی کر سکتے تھے, ہم بھی جانتے تھے, لیکن کیا چاہتے تھے کہ وہ جو ہم کو مشورہ دے اس کی عزت اور اس کے وقار میں اضافہ ہو جائے. پروردگار رسالت مآب کے سلسلے میں چاہتا تھا کہ لوگ یا یہ امتی سمجھیں کہ خدا کی نگاہ میں پیغمبر کی کتنی عظمت ہے کہ وہ اگر مشورہ دے دے تو خدا اپنی شریعت میں بھی چینجنگ پر تیار ہو سکتا ہے. یعنی تم اگر پیغمبر کا احترام نہیں کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر کی کوئی عزت, کوئی وقار, کوئی عظمت نہیں, بلکہ نگاہ پروردگار میں بہت زیادہ عظمت ہے.
یہ جناب رسالت مآب کے لیے اور جناب موسیٰ کے لیے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے تھے، وہ اپنی بات کہنا چاہ رہے تھے۔ قبلہ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو روایت کا جملہ ہے کہ اتنے نزدیک گئے، اتنے نزدیک گئے، اتنے نزدیک گئے کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا اور پردہ پڑا ہوا ہے، تو پردے کے پیچھے خدا تھے؟ جی، قاب قوسین او ادنیٰ، سورہ نجم پروردگار عالم نے اسی قرآن مجید میں وہ آیت میں پڑھ دوں تاکہ آیت قرآنی کی برکت بھی شامل حال ہو جائے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، سورہ نجم، کہ ثم دنا پھر قریب ہوئے، فتدلی اور زیادہ قریب ہے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمان یا 2 کمان سے بھی کم، اتنا کم فاصلہ رہ گیا، لیکن کس چیز سے؟ خدا سے، یا خدا سے منسوب پردے سے۔ پروردگار عالم نے اپنے عرش پر جب رسالت مآب کو قریب بلایا ہے تو اتنے قریب ہوئے، کس سے؟ اس نشانی سے جو خدا سے منسوب ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ گئے تھے، بالکل پردے کے قریب کھڑے تھے، تو یہ جو پردے کے قریب خانہ کعبہ کے ہم کھڑے تھے، مراد یہ نہیں کہ خدا سے قریب تھے، بلکہ خدا کے گھر میں موجود اس پردے سے قریب تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ پردے کے اس طرف خدا تھا، خدا تو ہر جگہ ہے، صرف پردے کے پیچھے ہی نہیں ہے، پردے کے ادھر بھی پروردگار ہے، یعنی پیچھے کا تصور اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس جسم پایا جاتا ہے، ذات پروردگار مجردات میں سے ہے۔ قبلہ سوال ہم نے اس لیے کر لیا کہ ہو سکتا ہے خدا اپنے نوری جس مان لیا جائے جو چیز بھی ہو وہاں پہ، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا سوائے، کوئی نہیں جا رہا۔ حضرت جبریل بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، تو خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہاں کچھ الگ طریقے سے موجود تھا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ پروردگار عالم کو کسی ایک مکان میں ہم محدود کر رہے ہیں، اور خدا کو کسی مکان میں محدود کرنے کے معنی یہ کہ بقیہ جگہوں سے خدا کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہنا لگ رہا ہے نا کہ کچھ ہے وہاں پہ، یعنی اس کے معنی ہے کہ پروردگار کی نشانیوں میں کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں، کچھ نشانیاں بڑی ہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اسی جگہ کے اوپر ہم نے کیا کیا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جناب رسالت مآب نے اس جگہ پہنچ کر سب سے بڑی خدا کی نشانی کو دیکھا۔ یعنی خانہ کعبہ خدا کی نشانی ہے، بیت المقدس خدا کی نشانی ہے، اسی طرح سے عرش پروردگار بھی خدا کی نشانی ہے، لیکن یہ وہ مقام کہ جہاں پر پیغمبر اسلام پہنچے، یہ سب سے بڑی خدا کی نشانی ہے۔ اچھا، تو یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو سب سے عظیم تھی، کہ جس تک صرف پیغمبر اسلام پہنچے، حتیٰ جناب جبریل امین بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے، کہ جس کے لیے المناقب للخوارزمی میں لکھا ہے کہ ادھر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ بات میں مکمل کی دیتا ہوں۔ جناب رسالت مآب نے ادھر سے آوازیں سنی، اب جو محسوس کیا تو دیکھا کہ قلب اس آواز کو کیچ کر رہا ہے، کان آشنائی محسوس کر رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر آواز دی کہ خدا رہا، یہ آواز تو میں پہچانتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میں بچپن سے اس آواز کو سن رہا ہوں، یہ کون سی آواز ہے؟ اس موقع کے اوپر المناقب للخوارزمی جو اہل سنت حضرات کا بزرگ عالم ہے، ان کی روایت موجود ہے، انہوں نے جملہ لکھا کہ اس موقع پہ عرش الہی کے اس طرف سے آواز آئی کہ اے پیغمبر، میں چونکہ آپ کو عرش پہ بلا رہا تھا، لہٰذا آپ کی دلجوئی کے لیے میں نے اس آواز کو بھی اوپر بلا لیا کہ جس سے آپ کی آشنائی زیادہ ہے، تاکہ آپ خود تنہائی نہ محسوس کریں۔ یہ وہ آواز تھی کہ جو امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی، یعنی پروردگار گفتگو کے لیے جس آواز کا انتخاب کر رہا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی آواز ہے۔ جس طرح سے جناب موسیٰ سے گفتگو کے لیے پروردگار جس چیز کو ذریعہ بنا رہا تھا وہ درخت تھا۔ بہت ہی بہتر قبلہ آپ نے جواب دیا۔ قبلہ وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر گیا، اب آخری ہی سوال کر لے رہے ہیں آپ سے، جو کہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ وہ یہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال جب کسی کے بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو وہ معراج پہ پھر یقین نہیں کر پاتا، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، تبھی تو اعتراض آتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ نبی کا معراج پہ جانا، نبیوں سے بات کرنا، نماز پڑھنا، مصافحہ کرنا، خدا سے راز و نیاز کی بات کرنا، پھر وہ سیب والا واقعہ، سیب کا لینا، پھر امام علی کی آواز میں خدا نے گفتگو کی، یہ میں بول رہا ہوں اور میرے بولنے میں اگر پانی میں یہاں گرا دوں تو شاید پانی بہہ کے گر گیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا، زنجیر در ہل رہی تھی اور بستر کی گرمی بالکل اسی طرح تھی۔ تو اس کو آپ واضح کریں تو پھر میرے خیال سے اعتراضی سوال پھر ختم ہو جائے۔ دیکھیے، ہم یقیناً وقت کی قید کے مطابق
اس پورے واقعے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنے کا ہمیں حق بھی ہے. لیکن یہ آپ انصاف سے بتائیں کہ مثلا 1 کلومیٹر کے فاصلے کو آپ کو, ہم نہیں جانتے کہ زمین سے عرش کا کتنا فاصلہ ہے, لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, جی 1 کلومیٹر تک جانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مثلا 1 کلومیٹر جانے میں اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے, اور کم کر 25 منٹ, آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ زیادہ, ہم 25 منٹ کی دیتے ہیں. جی. لیکن یہ 25 منٹ جو آپ کو لگے ہیں کس وجہ سے؟ پیر سے جانے کی وجہ سے. اگر آپ کے پاس بائسکل ہوتی تو یہ اور کم ہو جاتا, صحیح, آپ کے پاس موٹر ہوتی تو اور کم ہو جاتا. 10 کلومیٹر ہے, 20 کلومیٹر ہے, 100 کلومیٹر ہے, آپ اگر ایروپلین سے جا رہے ہیں تو اور کم لگ جائے گا, اس لیے کہ ایروپلین سے جانے میں آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر 13 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے. تو یہ ایروپلین یعنی سواری کبھی کبھی منزل کے راستے کے وقت کو گھٹا دیتی ہے. چھوٹی سواری ہے وقت زیادہ لگے گا, زیادہ بڑی سواری ہے وقت اور کم ہوتا جائے گا. پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بلایا ہے براق کے ذریعے سے. براق کی سپیڈ مجھے نہیں پتا ہے, لیکن پروردگار نے اسی دنیا میں نور کو, لائٹ کو پیدا کیا ہے, جس لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر تک چلے جانا. تو جب خدا اس دنیا میں پیدا شدہ اس لائٹ کو اتنی سپیڈ دے سکتا ہے تو کیا اپنے حبیب کو عرش پہ بلانے اور واپس پہنچانے کے لیے اس سپیڈ کو استعمال نہیں کر سکتا؟ دوسری بات, میں مان لیتا ہوں سپیڈ رہی ہوگی آنے جانے میں, لیکن گفتگو کرنے میں جو, ٹھیک ہے میں ابھی اس کو کمپلیٹ کیا دوں, ٹھیک ہے میں آپ میری بات پوری کمپلیٹ ہو جانے دیں. قرآن مجید پہ آپ کو بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے مسلمان کو. اسی قرآن مجید میں جناب آصف برقیہ کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب سلیمان نے پوچھا کہ تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا, جن نے کہا کہ جب تک آپ جگہ سے نہیں اٹھیں گے میں لے کر آ جاؤں گا. آصف برقیہ نے کہا کہ انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا پھر میں آپ کی بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں, آپ نے جو آپریشن کیا تھا. جی صرف دیکھیے تخت بلقیس کو لانا اور ہے. تخت بلقیس کہاں موجود ہے؟ یمن میں, اور لانا کہاں ہے؟ شام میں. تخت بلقیس جس موقع کے اوپر جناب بلقیس نکل رہی تھی 7 کمروں کو میں لاک کر کے رکھے گئی تھی, یعنی ایک کمرے کا لاک, دوسرے کمرے کا لاک, تیسرے کمرے کا لاک, چوتھے کمرے کا. ٹائم لگے یا نہیں لگے گا؟ بالکل. 7 کمروں کا لاک کھولا جائے, تخت کو بلند کیا جائے, یمن سے شام لایا جائے, کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک پلک جھپکنے کا. یعنی پروردگار کے بعض مقدس, یہ قرآن مجید کی آیت میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جی جی بالکل. ابھی انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک قرآن کی آیت ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو یہ اتھارٹی دے سکتا ہے کہ اتنا بڑا کام ایک لمحے میں. اسی طرح سے اگر پروردگار کے بندے کے اندر یہ طاقت ہے, کیا خدا کے اندر یہ اتھارٹی نہیں ہے, یہ طاقت نہیں ہے؟ اور آگے بڑھ جائیے, دیکھیے ٹائم کی لیمیٹیشن کہاں ہے. پروردگار نے 2 ملک بنائے ہیں, 2 جنگیں قرار دی ہیں. ایک عالم ملک ہے, ایک عالم ملکوت ہے. جی ملک وہ جگہ ہے جہاں پر ٹائم کی حکومت ہے. سورج کو اپنے ٹائم پہ نکلنا ہے, اپنے ٹائم پہ ڈوبنا ہے. جی چاند کو کب دکھائی دینا ہے, کب, یہ سب فکس ٹائم ہے. لیکن عالم ملکوت اس وادی کا, اس کائنات کا نام ہے کہ جہاں پر وقت نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل دے دوں, پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں حساب ہوگا 1000 سال ایک آدمی کا. آپ کتنے سال کھڑے رہیں گے آپ بتائیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ملک ہے, یہ وہ میدان ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر وقت نہیں ہے. اب آپ کا حساب ہو رہا ہے, آپ کو ٹائم پتہ ہی نہیں چلے گا. دوسری بات, یہ عالم ملکوت کے جس میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی ہے, یہ عالم ملکوت کبھی کبھی دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے. ورنہ ایک رکاب میں پیر رکھ کر دوسرے رکاب تک پیر پہنچتے پہنچتے امیر المومنین کا پورا قرآن ختم ہو رہا ہے. اتنے شارٹ پیریڈ میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ عالم ملکوت کا ایک اتھارٹی ہے. ایک وقت میں 70 جگہ کے اوپر امیر المومنین کھانا کھا رہے ہیں, کس بنا پہ؟ عالم ملکوت کی اتھارٹی کی بنا پہ. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی زیارت پڑھی جا رہی ہے, ہر زائر کے بغل میں موجود ہے. کیوں؟ عالم ملکوت کی اتھارٹی کی بنا پہ. تو پروردگار اپنے اولیاء کو, اپنے نمائندوں کو عالم ملک کی اتھارٹی بھی عطا کرتا ہے.
उसी तरह से जनाब रिसालत माब जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, मेराज पर वापस तशरीफ लाएंगे, मेराज से ये आलम मलकूत की तरफ जा रहे हैं। अब वहां पर टाइम है ही नहीं, हम दुनिया में महदूद टाइम का हिसाब करते हैं, खुदा उस वादी में लेकर जा रहा है जहां पे टाइम का तसव्वुर नहीं पाया जाता। इसीलिए लास्ट वीक भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, आज मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि रिसालत माम ने क्या फरमाया कि सुम्मा रजाअतु इला खदीजा वमा तहव्वला मिन जानिबिहा, मैं वापस आया जनाब खदीजा के पास, उन्होंने करवट भी नहीं बदली थी। यानी इतनी कम मुद्दत में मैं गया, सारे काम अंजाम दिए, वापस चला आया। ये जो टाइम की लिमिटेशन से निकल के काम किया जाता है, फिर वहां ये नहीं पूछा जाता कि कितनी जल्दी काम हुआ। जैसा मैंने पहले ही अर्ज किया था, सवारी जितनी तेज रफ्तार होगी मंजिल उतनी ही करीब आ जाती है। लेकिन किबला फिर से मैं एक बार कहूंगा कि आपने कहा कि वक्त वहां नहीं, लेकिन यहाँ पे तो वक्त है। जी सही है, तो फिर गए और आ गए। जी सही है। देखिए, ये आलम मलकूत इस दुनिया का पार्ट नहीं है, बल्कि आलम मलकूत का एक पार्ट ये दुनिया है कि जिसमें टाइम की लिमिटेशन है। हमारे लिए इसको इमेजिन करना, इसको तसव्वुर करना इसलिए इम्पॉसिबल लग रहा है कि हम टाइम में महदूद हैं। टाइम के अंदर आप आज ही अभी जो तहकीक आ चुकी है, उस तहकीक में क्या है कि अगर जमीन से उस स्पेस में हमारा एरोप्लेन चला जाए या हमारा वसीला सफर चला जाए कि जहां आपके ऊपर एयर नहीं पाई जाती, स्पेस नहीं पाया जाता है, और एक लहजे के लिए भी ठहर जाए, अच्छा, ये पूरी दुनिया चूंकि गर्दिश कर रही है लिहाजा लिमिटेशन पाया जाता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर के ऊपर इंसान इस दुनिया की वादी से बाहर निकल जाए, तो अब यहां के ऊपर उसके लिए इमेजिन करना उस चीज को जो टाइम लेस है, इंपॉसिबल नहीं हो जाएगा, इंपॉसिबल रह ही नहीं जाएगा। चलिए किबला, ये बेहतर जवाब दिया आप हमारे नाज़रीन, इससे यकीन करता हूँ कि मुतमईन होंगे। लेकिन नाज़रीन, हर बार जो कहता हूँ वो इस बार भी कहूँगा कि इन तमाम जवाबात के बावजूद भी अगर आपके ज़हनों में शुबहात बने हुए हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं vinislam@gmail.com पे। इंशाअल्लाह हम आपके जो भी सवालात आएंगे उनके जवाबात मेल के ज़रिए भी देंगे, और अपने प्रोग्राम आखिर सच क्या है कि किसी शोबे में इसको शरीक करके, उसको ले करके उसका जवाबात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। किबला, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पूछे गए तमाम सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब दिए। परवरदिगार आलम आप सब की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। तो फिर नाज़रीन, इसी के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। ये प्रोग्राम आखिर सच क्या है मुसलसल हर हफ्ते आपकी खिदमत में आता है, और आप इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपके आए हुए फ़ोन्स और मेल्स के ज़रिए हमें ये एहसास होता है और हमारा हौसला भी बुलंद होता है। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी रहेगा। बहुत से ऐसे मौज़ूआत के जिनके सिलसिले से मुसलमानों के अलग अलग फ़िरक़ों के दरमियान बहस हुआ करती है या शुबहात पैदा होते हैं, उन शुबहात को हम दूर करना चाहते हैं। उन बहस का क्या सच है ये आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप करिए इंतज़ार, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे प्रोग्राम आखिर सच क्या है के ज़रिए। टॉपिक कुछ और दिलचस्प होगा, तो आप देखते रहिए चैनल विन और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। इलाही व खल